नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अलहदियतु तोहफ़ा। अब पिछला हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मोहब्बत का। अब हदिया भी क्या करता है? तोहफ़ा भी क्या करता है? मोहब्बत को बढ़ाता है। एक खुशगवार इंसानी मुआशरे के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। मिलजुल कर रहने के लिए अच्छे ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है, और अच्छे ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि आपस में अजनबियत को दूर किया जाए। अगर इंसान भी दीवार की ईंटों की तरह एक दूसरे के करीब हों, जैसे एक दीवार है, ईंटें साथ साथ जुड़ी होती है ना, और किस चीज़ ने जोड़ा होता है उनको? सीमेंट ने जोड़ा होता है ना। लेकिन एक दूसरे के लिए कोई जज्बात ना हो, एक दूसरे के लिए कोई हमदर्दी ना हो, तो फिर ऐसा मुआशरा किन की मानिद होता है? पत्थरों की मानिद है ना। कि अगर दीवार में से इतना सा आप सुराख कर दें और इतनी सी ईंटें बाहर निकाल दें, और बाकी ईंटें तो नहीं तड़पती हैं, उसको रोकती कि ना करो इनके साथ ऐसा। तो अगर इंसानी मुआशरे में भी यही चीज़ है, किसी के दिल में किसी के लिए कोई जज्बात नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी पत्थरों की मानिद है ना। लोग भी फिर पत्थरों की मानिद है, जैसा कि आजकल है ना। बेहिसी क्यों है? क्योंकि हमारे मुआशरे भी दीवार की मानिद, पत्थरों की मानिद बनते जा रहे हैं। जैसे पत्थरों से दीवार जोड़ के रखी होती है, इसी तरह हम साथ तो रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई हमदर्दियाँ नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। तो खुशगवार मुआशरा कौन सा होता है? अच्छा मुआशरा कौन सा होता है? जिसमें आपस में क्या हो? मोहब्बत हो, अच्छे ताल्लुकात हों, मजबूत ताल्लुकात हों। और इसके लिए अच्छे मुआशरे को कायम करने के लिए हमारे दीन ने बहुत से अच्छे तरीके हमें बताए हैं, जिनको इख्तियार करने से हम अच्छा मुआशरा कायम कर सकते हैं। इन तरीक़ों में से सबसे पहला तरीका कौन सा है? मुस्कुराना। आप किसी की तरफ देखें, आप उसको देखकर मुस्कुरा दें। आप और मैं दो अजनबी हैं, हम गुज़र रहे हैं, मैंने आपको देख के मुस्कुरा दिया, या आपने मुझे देख के मुस्कुरा दिया, आपको अच्छा लगा, और वहीं अजनबियत दूर होगी, अपनायत आ गई। जहाँ आपने मुझे देख के मुस्कुरा दिया, मैंने आपको देखकर मुस्कुरा दिया, फौरी अजनबियत दूर होगी। और फिर मुस्कुराना क्या है? ये भी एक तोहफ़ा है, हदिया है, सदका है। माहौल भी खुशगवार हो गया, आपको भी पलट के मुस्कुराहट मिली, आपको भी सुकून मिला, और आपके नामा माल में सदका लिख दिया गया, अजर भी मिला। और ये सारे तरीके जो हम अपनाते हैं, इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी खुशगवार होती है, हम खुद भी मुतमईन और सुकून में आते हैं, और इसके साथ साथ हमारे नामा माल में अजर भी लिखे जाते हैं। इसी तरह बाहम सलाम, पीछे हमने सलाम का चैप्टर पढ़ा है ना। बाहम सलाम, एक दूसरे को सलाम करना, ये सलाम भी क्या है? दुआ है, और क्या है? अजर का बाइस है, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। सलाम के चैप्टर में आपने वो हदीस पढ़ी थी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि ईमान ना लाए, और तुम में से कोई ईमान नहीं ला सकता जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करे। फिर आप वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत तुम्हारी बढ़ जाए? तो साहबा ने फरमाया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारे आपस की मोहब्बत बढ़ जाएगी, तुम्हारे आपस के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो है वो एक दूसरे से मेल मुलाकात, और इसका एहतमाम, जिसके लिए आम तौर पे दावतें की जाती हैं, और फिर एक दूसरे पर ख़र्च किया जाता है। इसी खर्च करने की किस्म में क्या आता है? तोहफ़ा आता है, जो मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनता है। फिर तोहफ़ा चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اسلامی طریقہ ہے، سنت ہے تحفہ دینا، لینا، تحفہ قبول کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو اسلام انسانوں میں دینے کا مزاج پیدا کرتا ہے، مسکراہٹ دو، سلام کی شکل میں دعا دو، تحفے کی شکل میں دوسرے کو ہدیہ دو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ دوسرے کے دل کو خوش کرنا، مزاح کیا ہے؟ دوسرے کے دل کو خوش کرنا، تو دوسرے کو خوشی پہنچانا۔ اصل میں ہمارا ایمان، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسرے کو خوشی پہنچائیں، دوسرے کو اس کے دکھ اور تکلیف سے باہر نکالیں اور آپس میں مل جل کر رہیں، اور تحفہ اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، آپس میں محبت کو بڑھانے میں، آپس میں تعلقات کو سٹرونگ کرنے میں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، پہلی حدیث دیکھیے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تہابوا، رواہ ابی یعلا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو آپس میں تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں، اسٹرونگ ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے آپس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں سے، اپنے فیملی ممبر سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑی سے بڑی مشکل یا کوئی بڑی آفت بھی آ جائے، وہ کیسے حل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے آس پاس محبت کرنے والے بہت سے ہیں، آپ کا خیال کرنے والے بہت سے ہیں، آپ کے سب کے ساتھ باؤنڈنگ بڑی اچھی ہے، آپ کے تعلقات بہت اسٹرونگ ہیں۔ ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، وہ اس طرح مدد کی صورت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی مشکل یوں چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے، وہ آپ کا مشکل وقت ایسے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بڑے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اب صحابہ نے اتنی بڑی بڑی جنگیں کم تعداد ہونے کے باوجود کیسے لڑ لی تھی، کیسے فتح حاصل کر لی تھی؟ کیونکہ ان کی آپس کی باؤنڈنگ بہت مضبوط تھی، ان کے آپس کے تعلقات بہت اسٹرانگ تھے۔ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں، تو ہم نے باہر کیا جنگ کرنی؟ ہم تو آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد سب سے اپنے تعلقات مضبوط کرے، خوشگوار بنائے۔ تو ہم نے جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کہ آیا میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے میرے تعلقات اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کن چیزوں سے؟ مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، آتے جاتے جب دیکھتے کیا کرنا؟ مسکرا کر ملنا، سلام کی شکل میں دل سے دعا دینا۔ پھر تحفہ، پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، تحفہ آئے تو ہمارے سر پہ ایک نا بوجھ سا سوار ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تحفہ چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ خلوص سے دیا جائے، محبت سے دیا جائے، تو وہ چھوٹی سی چیز ہی دوسرے کو خوش کر دیتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے کچھ بنایا تو اس میں سے اگر تھوڑا سا بالکل ایک پلیٹ بندہ کسی کو ملے تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کے یہی تحفے ہوا کرتے تھے، وہ کوئی بڑی بڑی دعوتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑے بڑے گفٹ نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے سرپرائزز نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیں باہمی محبت انسان کی ضرورت ہے، اور یہ گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم باہر تحفے تحائف دے دیتے لیکن گھر میں نہیں دیتے، ہاں گھر میں کہتے ہیں ضرورتیں پوری کر دی ہیں نا، کافی ہے، بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، گھر والوں کی بھی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن دیکھیں ایک ہوتی ہے ضرورت، آپ کا بچہ ہے، آپ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور بڑی اچھے سے کرتے ہیں، کھانے پینے سے لے کے جوتا کپڑا ہر چیز، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز جو آپ اتنا سب کر رہے ہیں، اس سب کے علاوہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز اس کو آپ جب دیتے ہیں کہ یہ آپ کا گفٹ ہے،
تو بچے کو ان ضرورتوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا وہ اس گفٹ کی خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہو؟ ان ضرورتوں کے مقابلے میں ضرورتیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن تحفہ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے، لیکن بچے کو وہ چیز کیا کرتی ہے؟ خوش کرتی ہے۔ اسی طرح پلٹ کر جب بچے پیرنٹس کو ایک چھوٹا سا تحفہ کیوں نہ دے دیں، پیج پہ آئی لو یو لکھ کے کیوں نہ دے دیں، ہاں، تو پیرنٹس کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو گھر سے شروع کرنا ہے۔ جیسے سلام کا بھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ سلام ہم باہر تو کر لیتے ہیں لیکن گھر میں نہیں کرتے، گھر والوں کو نہیں کرتے، ان کو اتنی خوبصورت دعا سے محروم کر دیتے ہیں۔ بہت یہ عادت ہے میرے سسرال میں ہے، صبح اٹھتے سارے اپنی فیملی کو سلام کرتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے، ایسے اوپر سے نیچے آؤ تو بھی کرنا چاہیے، بالکل۔ تو اس محبت کا آغاز، محبت کو بڑھانے کا آغاز کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے موقعوں پر چھوٹے چھوٹے تحفے دے دیے جائیں۔ تو تحفہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے دیا جاتا ہے، محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کو کیا تحفہ دینا، ان کے پاس تو کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، ان کو کیا تحفہ دیں؟ اس کو آپ پھول تحفہ دے دیں، خوشبو تحفہ دے دیں۔ تو تحفہ جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، تحفہ محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ ہم پھر تحفہ نہیں دیتے، وہاں پھر تعلقات تھوڑے سے خراب ہونے لگتے کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کو کیا دینا۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تحفہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا کہ اگر اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور تحفہ کی شکل بھی، لیکن اگر اس کے پاس سب کچھ ہے اور ہم کے پھر اس کو دینے کا کیا فائدہ؟ نہیں، وہاں بھی محبت تو بڑھانے کی ضرورت ہے نا، تو وہاں بھی کوئی اور چیز دی جا سکتی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز دی جا سکتی ہے۔ ہم سوچیں وہ تو بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ تو اتنا بڑے بڑے برانڈ کی یہ چیز استعمال کرتے ہیں، ہمارا تحفہ ان کے لیے کیا؟ نہیں، اگر آپ خلوص دل سے محبت سے کوئی بھی چھوٹی سی چیز دیتے ہیں تو تحفہ تحفہ ہے۔ اگر آپ دل کی خوشی سے دیں گے تو دوسرے کو بھی خوشی ملے گی۔ اور پھر یہ قدردانی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ عموماً تحفے یا تو رسم و رواج بن گئے اور یا رسم و رواج کے نام پر بالکل ہی ختم ہو گئے۔ دکھاوا بھی بہت بن گئے جی، اس نے اس کو یہ دیا، میں اسے 2 چیزیں زیادہ ہی دوں، بالکل دکھاوا بہت ہو گیا۔ دکھاوا ہو شادی پہ گیا۔ آپ اکثر دیکھ لیں، اگر کوئی اتنی اسلامی ڈالتا ہے وہ اگلا کہ دوسرا ڈے میں اس سے زیادہ کرنا، اس سے زیادہ میری کرنا، ناک رہ جائے گی۔ ہاں جی، جیسے مطلب برانڈ یا اتنی تو دینی ہے، دینی ہے، اتنی تو دینی ہے، اتنی تو بات دینی نہ بس مجھے یا جتنی وہ ہمیں دے کر گیا تھا اتنی تو لوٹانی ہے۔ ہاں۔ تو یہ اسی لیے تو تحفے بوجھ بن گئے کہ ہم نے اس کو بوجھ بنا لیا۔ یہ بوجھ نہیں تھا، ہم نے اس کو بوجھ بنا لیا۔ تو عموماً یا تو رسم و رواج بن گئے اور یا پھر رسم و رواج کی بنیاد پر ختم ہی ہو گئے، کے نام پر ختم ہی ہو گئے۔ تو دونوں ایکسٹریم لیولز ہیں۔ رسم و رواج بن گئے کہ کیسے اب شادی یا دینا ہی دینا ہے۔ کسی نے برتھ ڈے پارٹی پہ بلایا، برتھ ڈے پارٹی تو ویسے بھی جائز نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں، اب دینا ہی دے۔ پھر سوچا جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے، ہمارے بچے کا یہ موقع تھا تو کیا تحفہ دیا تھا، پھر اس سے کمپیریزن کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہے، یہ تو بہت ہے۔ اور باقاعدہ کچھ لوگ تو کاپیوں پہ لکھ کے رکھتے ہیں کہ کس نے کتنے دیے تھے، پلٹ کے اس کو اسی حساب سے دینے کہ زیادہ نہ چلے جائیں۔ ہاں، تو یہ چیزیں پھر محبت نہیں بڑھاتی، یہ تحفے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے تحفے تعلقات کو خوبصورت نہیں بناتے، تعلقات کو مضبوط نہیں بناتے، تعلقات کو خوشگوار نہیں بناتے، بلکہ اس قسم کے تحفے مزید تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو تحفہ تو یہ ہے کہ جو دل کی خوشی سے دیا جائے اور دوسرا بھی دل کی خوشی سے اس کو تسلیم کرے۔ تو نہ تو بوجھ سمجھ کر تحفہ دیا جائے، نہ تو رسم و رواج کو نبھانے کے لیے۔ اب کتنے ایسے تحفے ہیں جو لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں، وہ تحفے نہیں ہوتے، وہ سر پہ ایک تاوان ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے لڑکی کے باپ پہ جو دیا جاتا ہے، جو اتارا جاتا ہے سر سے۔ تو یہ تحفے نہیں ہوتے جو رسم و رواج کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو دیے جاتے ہیں وہ بھی تحفے نہیں ہوتے۔ تحفے وہ ہیں جو آپ ہلکا پھلکا
اپنے آپ کو ہلکا رکھتے ہوئے، نہ وہ آپ کے سر پہ سوار ہو، نہ آپ کے لیے بوجھ بنے، نہ آپ کے لیے مصیبت بنے، بلکہ آپ دل کی خوشی سے دیں اور دوسرے کو بھی اس سے خوشی ہو۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے تھے۔ اب اگر اگلا بندہ قبول ہی نہ کرے تو دینے والا کتنا ہرٹ ہوتا ہے، وہاں بھی محبت بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے، تعلقات اچھے ہونے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی تحفہ دے تو بعض اوقات لوگ اسی لیے نہیں نہ لیتے، اسی لیے انکار کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی پلٹ کے دینا پڑے گا۔ تو کیا ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اب بدلہ ہماری طرح کا بدلہ نہیں ہوتا تھا جو کاپیوں پہ لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ادا کیا جاتا ہے ایک تاوان سمجھ کے۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کا آٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ بھی وہاں محبت بڑھائیں، آپ بھی تعلقات مزید اچھے کریں۔ اب بدلے میں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ دعا بھی دے سکتے ہیں۔ آگے چل کے اسی چیپٹر میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں۔ ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب الداعی ولا تردوا الہدیۃ ولا تضربوا المسلمین، رواہ ابن حبان۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، تحفہ مت لٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو۔ دعوت دینے والے کی دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ اور دعوت بھی اکثر لوگ اسی لیے نہیں قبول کرتے، آج کہیں چلے گئے تو کل کو بلانا بھی پڑے گا گھر پہ۔ تو کیا کرو؟ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، وہ بڑی چاہت سے دعوت کرتا ہے، تو اسی چاہت سے تم بھی اس کو ویلکم کرو، قبول کرو، تحفہ مت لوٹاؤ۔ تو دعوت اور تحفے کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے آپ کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے تحفہ لے جاتے، کسی نے آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا تو آپ تحفہ لے جاتے ہیں۔ تو دعوت اور تحفہ ساتھ ساتھ، اس لیے یہاں دعوت اور تحفے کا دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ کسی کو گھر پہ دعوت پہ بلاتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتی ہے؟ محبت بڑھاتی ہے۔ لیکن اگر واقعی آپ خلوص سے دل سے بلاتے ہیں، محبت میں بلاتے ہیں، تو ہی محبت بھی بڑھتی ہے نا۔ بعض دعوتیں بھی کیا بن جاتی ہیں؟ بوجھ بن جاتی ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے اکثر ذکر کیا کہ ایسی دعوتیں بوجھ بن جاتی ہیں جس میں بہت سے لوازمات ہوں، بہت سے تکلفات ہوں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس دین کی مجلسوں میں جانے کا وقت نہیں بچتا، پھر آپ کے لیے نماز کے لیے پراپر وقت نکالنا نہیں بچتا، آپ کی نماز میں خشوع نہیں رہتا کیونکہ آپ کو ہلچل ہوتی ہے، آپ نے مارکیٹ جانا ہے، سامان خریدنا ہے، دعوت کا انتظام کرنا ہے، اتنی اور اتنی ڈشز بنانی ہے، پورے ہفتے کا جو ہے وہ آپ کی عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں صحابہ بھی دعوتیں کیا کرتے تھے، ان کی دعوت کیسی ہوتی تھی؟ کبھی کسی صحابی نے بکری ذبح کی اور سب کو وہ ایک مطلب 1 ڈش پارٹی ہوتی تھی، ایک ڈش، ہم 1 ڈش پارٹی میں بھی اتنی ڈشیں ہوتی ہیں ہماری۔ بالکل، اصل مقصد تو پھر فوت ہو جاتا ہے نا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اس سے وہ بھی بڑی دعوتیں لوگ بہت جائیں گے، میں کہتی کریں بھی بہت۔ ہاں جی، اگر 1 ڈش کا ٹرینڈ ہو جائے بالکل اب لوگ تو گھبراتے ہیں دعوت کرنے سے، آئے اتنی ڈشیں بنائیں گے تو بلائیں گے۔ بالکل، اور پھر دیکھیں مہمان کا جو میزبان ہوتا ہے وہ آخری وقت تک، جب تک مہمان اٹھ کر جاتے نہیں، وہ بیچارہ کام میں ہی لگا رہتا ہے، اور اگر 1 ڈش ہو، ایک ڈش میزبان نے بنائی ہو، اور پھر وہ کیا ٹائم ہی ٹائم ہے، اس کے پاس بیٹھے گا بھی، اس کو خود بھی بھر کے کھایا جاتا ہے، اور میزبان بھی اتنا تھکا ہوا نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کو اچھے سے ویلکم کر سکے گا۔
تو یہاں تو اگر آپ ایک ڈش بنا لیں گے تو وہ سب ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس ٹرینڈ کو چینج کون کرے گا؟ ہم دین والے کریں گے نا۔ اگر ہم بھی اسی اس میں رہیں گے تو پھر یہ تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو ایسی دعوتیں اور تحفے محبت نہیں بڑھاتے بلکہ محبتوں کو کم کرتے ہیں، تعلقات کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ دور ہو جاتے ہیں لوگ، سارا پھر بالکل ملتے ہی نہیں ہیں، ملنے پسند کر کے اتنا کریں گے تو بلائیں گے، بالکل۔ اور پھر دعوتوں میں کون اپنے سٹیٹس جیسے لوگ بلائے جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بدترین ہے وہ ولیمہ یا بدترین ہے وہ ولیمے کا کھانا جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ آج دیکھیں یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے، اپنے جیسے سٹینڈرڈ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ایسی پارٹیز پہ، ولیمے کی دعوتوں پر، برات کی دعوتوں پر۔ کیوں ان کی بےزتی ہو جائے گی۔ اگر غریب فقراء لوگ بھی ان کی مجلس میں آ گئے تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے رشتہ بنایا ان کے سامنے ان کو امبیرس فیل ہوگا کہ یہ ہمارے ریلیٹیو ہیں۔ اس بنیاد پر پھر ان کو بلایا ہی نہیں جاتا۔ اصل کے حقیقی طور پہ اصل حقدار تو وہ ہوتے ہیں دعوتوں کے۔ تو آپ سے سب نے فرمایا بدترین ہے وہ ولیمے کا کھانا، اور اسی طرح کسی دعوت کا لے لیں تو بدترین اس دعوت کا کھانا ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آج دیکھیں ہماری دعوتیں ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اپنے جیسے سٹینڈرڈ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بس غریبوں کو بھول جایا جاتا ہے۔ اور پھر ان کی باری جب آتی ہے، جب وہ بچ جاتا ہے کھانا، پھر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں ان کی یہ اوقات ہوتی ہے، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق بہت بڑا ولیمہ کیا۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم نے سنت کے مطابق بہت بڑا ولیمہ کیا، اور یہ نہیں پتا کہ اس سنت کے اندر کیا کیا ہم نے، کہ جن کا حق تھا ان کو تو بلایا ہی نہیں۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ چیز کتنی تکلیف دہ بنتی ہے۔ ہم تعلقات اچھے تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خوش ہو کے پھر بھی نہیں جاتے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی دعوتیں کرتے ہیں، ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم تو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، ہم تو بڑی اور اسی طرح ہم دعوتوں پہ بھی بہت جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سنت کو زندہ کرتے کرتے یہی ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، اور اس کے علاوہ ہمیں دوسرے کسی کام کا وقت ہی نہ ملے۔ تو ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارد علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خوشبودار پھول دیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کو ایک پھول بھی تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی دل کی خوشی سے ایک پھول ہی دیتا ہے تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ پھول کو پھینک دے، وہ پھول خراب بھی ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنی کتابوں میں سجا رہے ہوتے ہیں، اس کی سوکھی ہوئی پتیوں کو، کیونکہ کسی نے اتنی محبت اتنی چاہت سے پھول دیا تھا۔ اور بعض اوقات آپ کو بہت بڑے بڑے تحفے ملتے ہیں، آپ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس محبت اور پیار سے اور اس خلوص سے دیے نہیں گئے ہوتے۔ تو پیچھے کیا چیز ہے؟ محبت، خلوص، پیار، پھر چاہے وہ ایک پھول ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ویسے بھی خوشبو کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کو واپس نہ لوٹایا جائے۔ اور آج تو پھولوں کے تحفے دیتے ہیں لیکن اس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی۔
پھولوں کی جگہ پرفیوموں نے لے لیا، ہاں پرفیوم دیتے ہیں جی، لیکن خوشبو دینا بھی اچھا تحفہ ہے. لیکن اب حلال پرفیوم بہت آئے ہیں. ہاں جی بالکل، عطر ہو گئے یا جو حلال ہوتی ہیں وہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو دعیت الى ذراع او قراء لأجبت ولو اہدی الی ذراع او قراء لقبلت. رواہ البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کو تحفہ بھیجا جائے، یعنی اس چیز کا اگر تحفہ بھی مجھے بھیجا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. آج کل تو ویسے ہمارے ہاں تو بڑا پایوں کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں نہیں اتنا پسند. لیکن آپ سے سب نے کیا فرمایا کہ اگر یہ بھی کوئی اس کی بھی دعوت پہ بلائے تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر کوئی یہ بھی مجھے تحفہ بھجوائے تو میں اس کو قبول کروں گا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دعوت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج میں نے یہ چیز بنائی ہے، آؤ مل کر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اب اکثر ہوتا نہیں پائے بنے ہوتے ہیں، نہاری پائے لوگ بناتے ہیں تو آپ ہاں، تو یعنی یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز جو اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کوئی ایسا سالن بھی بنایا ہے جو اتنا ویلیو نہیں کرتا، لیکن اس پہ بھی آپ لوگوں کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں. ہم کہ اچھا اتنے اس کے پاس دولت ہے، اتنا یہ امیر ہے، دیکھو کھانے کے لیے کیا بلایا. ہاں، تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے خود بھی اوپر اٹھنا ہے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور دیکھیں ہماری زندگیوں کا شاید مقصد ہی یہی رہ گیا. اگر ہم غور کریں نا، کپڑے، جوتے، آؤٹنگز، دعوتیں، اور پھر ان دعوتوں پر تبصرے، پہلے پارٹیز کرنا، پہلے پارٹیز سے پہلے کی پلاننگ، پھر بعد میں ان پہ تبصرے کہ اور اس سے ابھی اس کے تبصرے ختم نہیں ہوتے، اگلی کوئی پارٹی، اگلی کوئی دعوت. مزے بھی لے لیتے ہیں پورے اور پھر ڈسکس بھی کرتے ہیں، پھر اس کے گھر کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے کھانا لگانے کے انداز کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے کھانے کے اندر کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. فلاں چیز میں نمک زیادہ لگ رہا تھا نا، تمہیں لگا تھا فلاں چیز تھوڑی کچی رہ گئی تھی. آپ سے سم کا کیا طریقہ تھا؟ کھانا پسند ہوتا کھا لیتے تھے، لیکن اس میں نہیں پسند ہوتا تو نہیں کھاتے تھے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے کسی بھی کھانے میں. طبیعت پہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طبیعت کی وجہ سے نہیں آپ کے اندر جا رہا ہوتا، نوالا نہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی ہنڈیا میں بہت زیادہ نمک ڈل گیا، اب وہ کوڑا ہونے کے باعث آپ سے نہیں نکلا جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ اس کے عیب نکالیں اور اگلی صدی تک جب تک زندہ ہے وہ جہاں بیٹھے فلاں کے گھر یہ کھایا تھا، اللہ 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 بڑا نمک تھا، بڑی مرچیں تھی. تو ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان دو حدیثوں کو پڑھ کر کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ بوجھ نہیں ہے. آپ پیار سے کسی کو ایک پھول بھی تحفہ دے سکتے ہیں، آپ پیار سے کسی کو ایک چاکلیٹ بھی گفٹ کر سکتے ہیں، آپ پیار سے کسی کو جو بنایا وہ بھی اس کے گھر لے کے جا سکتے ہیں محبت سے. اسی طرح اگر گھر دعوت پہ آپ ون ڈش کوئی بھی چیز جو آپ کے گھر میسر ہے، آپ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ اس کی بھی دعوت کر سکتے ہیں، وہ بنا کر سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو دین جو ہے وہ تو آسانیاں لے کر آیا، دین ہمیں مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کو مشکل ہم نے خود بنا لیا. اسی طرح ایک صحابی تھے جو بدو تھے، یعنی گاؤں سے آتے تھے. تو جب وہ گاؤں سے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور جب پھر وہ واپس جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے تحفے میں. جیسے آتا ہے نا کہ تحفہ قبول بھی کرو اور ہدیہ دو بھی. تو جب وہ پھر شہر سے رخصت ہونے لگتے تھے تو آپ سے ہم اس کو شہر کا سامان دیتے تھے. اور یہ بھی کتنی محبت والی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہاں ہم فلاں جگہ سے لائے ہیں، یہ فلاں نے مجھے دیا، یا فلاں میرا وہاں سے آیا تھا وہاں سے لایا ہے میرے لیے. تو یہ بھی ایک محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اب ہر دفعہ لے کے جائیں کسی کے لیے کچھ نہ کچھ، تو چھوٹی سی کوئی چیز لے جائیں.
اور اس کی خوشی بھی کتنی زیادہ ہوتی ہے نا. آپ جب اپنے پیاروں سے ملنے جاتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یہ لے کے جاؤں، اس کے لیے یہ لے کے جاؤں. لیکن اگر وہاں بھی اگر بوجھ بن رہا ہے تو وہ غلط ہے. اس میں بھی دیکھنا ہے کہ محبت ہو، دل کی خوشی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو وہاں والوں کے لیے اپنے شہر کی کوئی چیز لے کے جائیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ. رواہ البخاری. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی کہہ کو چاٹنے والا. ایسا سوچ کے بھی گھن آتی ہے، ایسا سوچ کے بھی وامٹ آتی ہے کہ اپنی کہہ کی تو اسمیل ہی برداشت نہیں ہوتی، اور کہہ کو تو دیکھ کے دوبارہ وامٹ آتی ہے، دوبارہ کہہ آتی ہے. تو آپ سے سب نے فرمایا ایسا شخص جو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے گویا ایسے ہے جیسے اپنی کہہ کو چاٹنے والا. تو اس میں ہوتا ہے نا بعض اوقات تحفے تحائف دیے جاتے ہیں یا منگنی ہوتی ہے اور لڑکی کو اتنے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، پھر کسی وجہ سے تعلق ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، واپس مانگی جاتی ہیں اپنی چیزیں. تو یہ دیکھیں کتنی نیچ حرکت ہوتی ہے. تو وہ جو جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، کوئی چیز دی، لڑائی ہوئی اور پھر واپس دے دو میری یہ چیز، میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا، اب مجھے وہ واپس کرو. اسی لیے دیکھیں میاں بیوی کے لیے بھی آتا ہے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم نے عورت کو ڈھیر خزانہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن اگر اب تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو طلاق دے دی، تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے. اب اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تحفہ، وہی تحفہ جو آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے وہ گھومتا گھماتا واپس آپ تک آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دیا، آپ نے آگے سے کسی کو دیا، اس نے آگے سے کسی کو دیا، اس نے وہ واپس پہنچ جاتا ہے میرے تک. تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہوتا، یہ آپ کی چیز آپ نے خود نہیں مانگی، یہ اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچی ہے. وہ کیسے، جیسے آتا ہے نا ان احسنتم لانفسکم، تم دوسرے کے لیے اچھا کرو گے، اگر تم اچھا کرتے ہو تو تم اپنے لیے ہی اچھا کرتے ہو، وہ بھلائی اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے آپ کی طرف. اور اگر اس طریقے سے نہیں لوٹاتا تو دوسرے طریقے سے لوٹا دیتا. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کے پیچھے ہی اور لے آتا ہے. آپ کسی کو ایک تحفہ سوٹ دیتے ہیں تو کہیں اور سے آپ کے پاس اس سے اچھا سوٹ آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. تو ان احسنتم لانفسکم. اور پھر پیچھے جو حدیث پڑھی محبت کے چیپٹر میں کہ مومن تو ہوتا ہی سراپا الفت ہے، وہ محبتیں بانٹتا ہے، پلٹ کر ڈبل محبتیں اس کی طرف آ رہی ہوتی. وہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس پہ خرچ کرتی ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی اس میں نہیں آتا کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو تحفہ دیا، آپ کے گھر کوئی فنکشن تھا، کچھ تھا، آپ کو بہت سے تحفے اکٹھے ہوئے، بعض اوقات یاد نہیں رہتا کون سا کس نے دیا تھا، اور ہم وہی تحفہ اٹھا کے بعض اوقات اسی کے گھر لے جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ اس میں ہے کہ آپ خود دیں اور پھر اس بندے سے کہیں جو مجھے میری یہ چیز واپس دے دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، وہ اس کی ویسی قدر نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں تم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی، مجھے واپس دے دو میری یہ چیز. اکثر فیملیز میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے اپنی کی ہوئی کہہ کو چاٹنے والا. آگے ہے عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اوتی عطاء فوجد فلیجز به فإن لم يجد فلیسن به فمن اسنى به فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ. رواہ ابو داؤد. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت
رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلا دے، یعنی اگر کسی نے کسی کو تحفہ دیا تو اس کو چاہیے کہ پلٹ کر وہ بھی اس کو تحفہ دے۔ اگر بدلہ نہ دے سکے، اب وہ آگئی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں، ہم پھر کیا کریں؟ تو کیا اگر بدلہ نہیں لوٹا سکتا تو کیا کر دے؟ تعریف کرے۔ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ تو موقع کی مناسبت سے اور ضرورت کے تحت تعریف ناجائز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی واقعی اچھا ہے اور آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوتا، یا اس کی دی ہوئی چیز کی تعریف کر دیتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے وصول بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس چیز کی تعریف بھی نہیں ادا کرتے، کہ دوسرا کوئی اور ہی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگ جائے۔ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسرے کی تعریف کرنے میں، دوسرے کو شکریہ بولنے میں۔ تو جب ہم دوسروں کو احسان کو مانتے نہیں تو دوسرے کے دل میں پھر جگہ نہیں بنتی، پھر محبت نہیں بڑھتی۔ تو دوسرے کے تحفے کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، قدردانی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح علم کا تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی ہنر کسی کو سکھایا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اور پھر تحفہ نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور تحفہ دینے کے بارے میں اسراف سے بچنا۔ اور دیکھیں اسراف بندہ تبھی کرتا ہے جب اس کو اپنی نمود و نمائش کا بڑا شوق ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے بھئی پتہ چلنا چاہیے میں نے تحفہ دیا، میری طرف سے تحفہ پہنچا، میں یو کے سے آئی تھی میں یو کے سے لائی تھی۔ ہاں، تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ پیچھے تکبر آ جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہی تکبر کا، دیکھیں کیسے لنک کر رہے ہیں، ہر ٹاپک دوسرے سے کیسے لنک کر رہے ہیں۔ تو جس کے اندر میں ہوتی ہے نا کہ میں سب سے اوپر ہوں، پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر میری دی ہوئی چیز بھی سب سے اوپر ہو، سب نے تحفہ دیا ہے میرا تحفہ بیچ میں نمایاں ہو۔ اگر اس میں یہ چیز آ گئی، ہاں اگر آپ کسی کو بہت بڑھیا اور بہت اچھی چیز اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے کام آئے گی، اس کو اچھی لگے گی، وہ خوش ہو جائے گا، تو وہ تو بڑا اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے دیتے ہیں کہ آپ کی میں ہو، لوگ سمجھے واہ اس نے کیا تحفہ دیا، واہ واہ ہو جائے، تو پھر یہ کس میں آ گیا؟ تکبر میں آ گیا۔ وہ شاید وقتی طور پہ تو واہ واہ ہو جائے لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور ایسا تحفہ پھر دوسرے پر بوجھ ہی بنتا ہے، دوسرے کو خوش نہیں کرتا۔ تو آج کے بعد سے تحفہ دیں گے تو کیسے؟ دل سے، اور کس نیت سے؟ خلوص سے۔ اور کس نیت سے؟ کیا پیچھے سوچ ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا کسی کو تحفے تحائف دیا کرو، ہاں، محبت بڑھانے کے سنت بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا ہم تحفے کہاں دیتے ہیں؟ ویسے اگر ہم سوچیں ہم تحفے کہاں دیتے ہیں؟ جہاں سے ملے ہوں، بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ ہم تحفے زیادہ تر وہاں دیتے ہیں جہاں سے ملے ہوں، وہاں بھی دینے چاہیے، پر جہاں فرسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے سم ٹائم تو پھر لین دین شروع ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ فرسٹ ٹائم کسی کے گھر جب جاتے ہیں تبھی خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں جاتا، ہاں، جو کچھ لے کے جاتے ہیں یہ بات خالی ہاتھ نہیں جانا، چاہیے۔ یہ بھی سوچنی ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا وہ بھی ایک بوجھ بنتا ہے دماغ پہ۔ آپ نے محسوس کیا؟ آپ کہتے ہیں اچھا خالی ہاتھ نہیں جانا۔ کچھ لوگوں کا فیملی کا ہوتا ہے، یہ بڑوں نے سکھایا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے جانا ہے فرسٹ ٹائم، کچھ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لے جائیں، چھوٹی سی ہوئی بات آپ کی، بچوں کے لیے چاکلیٹ کے 2 ڈبے ہی لے جائیں۔ ہاں، تحفے کی ہم نے اپنے جملوں کو بدلنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ بھئی ہم نے دوسرے کے لیے تحفہ لے کر جانا ہے، ہم پہلی دفعہ اس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا آپس میں تعلق اسٹرانگ ہونا چاہیے، محبت بڑھنی چاہیے، ہم نے شو کرنا ہے کہ واقعی میں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل کی خوشی سے لے کے جانا ہے۔ وہی کہتے ہیں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں، دینے سے بھی بڑھتے ہیں، بالکل مضبوط ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ اور بالکل شاباش،
کہ اپنے جیسے اسٹینڈرڈ والوں کی جیسے دعوتیں کرتے ہیں، ان کی دعوتیں قبول کرتے ہیں، اسی طرح تحفے تحائف بھی انہیں کو دیتے ہیں کہ ان سے ہاں، اور پھر دعوتیں بھی انہیں کی جاتی ہیں اور دعوتیں قبول بھی انہیں کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی غریب بیچارہ اٹھ کے ایسے بڑے کی دعوت کر لے تو اکثر اوقات نہیں مانا جاتا، زیادہ تر لوگ نہیں مانتے، نہیں قبول کرتے۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ مرضی اسٹیٹس وائز اونچے ہو جائیں، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ نواز دے، لیکن عاجزی نہیں جانی چاہیے انسان کے اندر سے، کہ اس کو ایسے نہیں قرآن میں کہا گیا نا کہ جو مسکین ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ کرواؤ۔ ہاں، کہ آپ کی عاجزی کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت پہ گھر بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بیچارے ایسے تحفہ دے رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی جرم کر رہے ہیں، جہاں سب اتنے بڑے بڑے گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ایسا چھوٹا سا تحفہ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے تحفے کو زیادہ خوشی سے قبول کرنا چاہیے، دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے چھوٹا سا اس وجہ سے، نہ کہ اگنور کرنا چاہیے اور نہ کہ نہیں تم تو رہ نہیں دیتے، تم اس کی کیا ضرورت تھی، ایسی باتیں ہوتی ہیں نا۔ یہ بچوں کے پروگرامس بھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہوتا ہے وہ ڈار میں وہ بچے دیکھتے ہیں، وہ امریکہ میں بنتا ہے نا، تو وہ جو ہے نا آپ دیکھتے ہوں گے آپ بچوں کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں، تو ایک بچہ غریب ہوتا ہے، باقی امیر ہوتے ہیں، برتھ ڈے پہ جاتے ہیں بچے، کچھ جو ہے وہ مہنگی مہنگی چیزیں لاتے ہیں، کچھ بچے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لے آتے ہیں، کارڈ، تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈس لائک کرتے ہیں، وہ شاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا تم لے کے آتی ہو، بچے کو وہی چیز پسند آتی ہے کہ اس نے یہ ساری بچے چیزیں تو فطرت میرے پہ پاس ہوتے ہیں نا، اسی یہ جو ہے نا لیے میرے پاس چیزیں ہیں، یہ جو خود بنا کے لائی ہے نا، یہ بہت یونیک ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ دیکھیں بچے فطرت پہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو وہ اندر کا خلوص وہاں نظر آیا، وہ گفٹ تو پیرنٹس نے لے کے دے دیا وہ لے آئے، وہ اندر کا خلوص تو وہاں جھلک رہا ہے نا، جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے فرینڈ کے لیے بنا کے لایا۔ اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ فطرت ہمارے اندر سے مسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس فطرت کو پھر مسخ کرنے والے ہم والدین ہی ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں کر کے۔ تو بچوں کے اندر سے بھی کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کو نکالیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں بچوں میں بھی یہ چیز بہت آتی جا رہی ہے، تو ابھی سے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو آج سے ہمارا تحفہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، اور نہ کہ اپنے سر پر بھی تاوان بنانا اور دوسرے کے اوپر بھی تاوان ڈالنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔